Hello, I am Dr. Arif Javed representing English Solutions, and today we are going to study how to increase your vocabulary. यानी इस वीडियो में हम सिर्फ vocabulary की डिस्कशन नहीं कर रहे, बल्कि जैसे कि बहुत से लोगों ने पूछा हुआ है कि vocabulary को इंक्रीज़ कैसे किया जाए। सो ये मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसके लिए क्या तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार किया जा सकता है और कौन से ऐसे मेथड्स, ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके ज़रिए बेहतरीन अंदाज में वोकेबलरी को इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ जो वोकेबलरी के लिए आपके लिए ज़रूरी है वो है कि इसको पूरे ध्यान से, वोकेबलरी इम्प्रूव करने का काम जो है वो पूरे ध्यान से किया जाए। टेक एम एट वोकेबलरी। इसको ये नहीं किया जा सकता कि बस कोई लफ्ज़ एक दिन में पूछ लिया, सीख लिया इधर उधर से। जैसे आप देखते हैं कि व्हाट्सएप पे हमें रोज़ाना देखें कितने ज़्यादा वर्ड्स जो हैं, वर्ड्स की लिस्ट्स हमारे सामने आती हैं। फेसबुक पे चले जाएं, उसके अंदर बेशुमार वर्ड्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए होते हैं। क्या वो वर्ड्स हमारी वोकेबलरी का हिस्सा बनते हैं? नहीं। बहुत से लोग अगर उनको याद कराएं कि ये वोकेबलरी आपको पहले भी आपने देखी हुई है तो उनको नहीं मालूम होता। वजह क्या है कि वोकेबलरी लर्निंग जो है, अगर आप उसके बारे में सीरियस हों तब ही चल के वोकेबलरी को इम्प्रूव किया जा सकता है, वरना ये एक ऐसी स्किल नहीं है जो चलते फिरते जिस तरह से दूसरे लोगों से सुन के इंग्लिश सीखी जा सकती है शायद बोलने की हद तक, लेकिन वर्ड्स जो हैं वोकेबलरी स्पेशली एग्जामिनेशंस के लिए इस तरह इम्प्रूव नहीं की जा सकती। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट यू मस्ट बी फोकस्ड ऑन लर्निंग वोकेबलरी। सबसे पहली बात इसके लिए है कि रीडिंग इज़ इसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग वोकेबलरी। देखें, वोकेबलरी आपके पास आपका वर्ड बैंक है। आपके पास वोकेबलरी आनी कहाँ से है? ये तो कभी होता नहीं कि हम डिक्शनरी उठा के तो उसके अंदर से जो है वो वर्ड को निकालने, डिक्शनरी में तो हज़ारों की तादाद में वर्ड्स हैं। ये कैसे होता है? या तो कहीं आपने सुना है कोई लफ्ज़, सुनने में भी उसकी वो उस तरह से हमें उसकी बाज़ औक़ात वी कैन नॉट कैच द वर्ड। इट इज़ बेसिकली रीडिंग। रीडिंग के बगैर वोकेबलरी जो है वो इंक्रीज़ करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ इसेंशियल। इसेंशियल से मुराद के इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता इसका। इंक्रीजिंग वोकेबलरी, अगर आप सीरियस हैं वोकेबलरी इंक्रीज़ करने के बारे में तो फिर आपने रीडिंग करनी है। बाकी वही बात जो लोग पूछते हैं कि रीडिंग तो हमने कर ली लेकिन वोकेबलरी किस तरह बनेगी, तो इसके ऊपर मैं आज जो है वो आपको मेथड जो है और इसकी एक बहुत आला स्ट्रेटजी जिसको सारी ज़िंदगी मैंने ख़ुद भी यूज़ किया है और स्टूडेंट्स को भी यूज़ करवाया है और देखा है कि उस तरह लोगों की वोकेबलरी बहुत इंक्रीज़ होती है। सबसे पहली बात यह कि जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो आपने जो वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि मेरे लिए मुश्किल हैं या नए हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था एक लेक्चर में कि मुश्किल लफ्ज़ कोई नहीं होता, सिर्फ ये है कि आपने उसको देखा पहली दफ़ा है। तो न्यू वर्ड्स अगर आपको कोई लगता है तो उसको अंडरलाइन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आम तौर पे हम ये कहते हैं कि वोकेबलरी बढ़ाने के लिए लाजमी बात है कि आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ें। आप रीडिंग कर रहे हैं, उसके अंदर कोई वर्ड आपको नया नज़र आया है, उसको अंडरलाइन करें अगर पेपर पे है। अगर सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो उस वर्ड को साइड पे अलग लिखें। और अब आपको वर्ड सर्च करनी पड़ेगी। उसको वर्ड को हमने पकड़ लेना है। ये समझना कि वो हम देखेंगे बाद में देखेंगे, नहीं, उस वर्ड को आप पकड़ लें और उसी वक्त अब वर्ड्स ढूंढने कहाँ से हैं? वर्ड सर्च के लिए दुनिया भर में एक ही हमारे पास रिसोर्स है एंड दैट इज़ एन इंग्लिश डिक्शनरी। ये वो आदत है, ये वो चीज़ है जिसके बारे में लोग थोड़ी सी ज़रा समझते हैं कि जी मेहनत करनी पड़ेगी, मीनिंग्स देखने पड़ेंगे और तो फिर वोकेबलरी अगर आपने इम्प्रूव करनी है तो फिर ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बगैर हमें कोई और सूरत नज़र नहीं आती। किसी से पूछ लेंगे अगर आप मीनिंग, मैक्सिमम ये है टीचर से पूछ लिया तो उन्होंने उसका एक आध मतलब उसका बता दिया, लेकिन वो वर्ड यूज़ कहाँ होना है, कैसे होना है, उसका सारे का सारा बयान नहीं। और फिर कितने वर्ड्स पूछेंगे? दैट इज़ वाई अपने आप को डिक्शनरी का दोस्त बनाएं। डिक्शनरी शुड बी योर फ्रेंड एंड इसकी सपोर्ट लें। कोशिश करें कि आपके आसपास डिक्शनरी हमेशा कोई ना कोई मौजूद होनी चाहिए। यू शुड हैव ईजी एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस टू द डिक्शनरी एज ऑफन एज पॉसिबल। बेशुमार डिक्शनरीज हैं, सबसे जो मशहूर हैं दैट दोज आर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज आर सम ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट डिटेल्ड। उसके अलावा कैम्ब्रिज ने बहुत ज़्यादा काम किया है डिक्शनरीज के ऊपर, इनकी बहुत सी किस्मों की। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों की
there are many types of dictionaries which you will find from these two great publishers. Cambridge Advanced Learners Dictionary ہم ہمیشہ سے یوز کرتے آئے ہیں. اٹس ون آف دا بیسٹ ریسورس. اس کے علاوہ مریم ویبسٹر بہت اعلیٰ ڈکشنری جو کہ بہت زیادہ نام ہے اس کا دنیا میں. اس کے علاوہ انکارٹا ورلڈ انگلش ڈکشنری ہے. سو دیز آر سم آف دا فیمس ڈکشنریز وچ یو شوڈ بی یوزنگ کریکٹ انگلش یوزیج کے لیے. اور اب اس دور میں ہم لوگ چونکہ ڈیجیٹل دور میں ہیں تو ڈکشنریز اگر پیپر ڈکشنری ہر وقت تو ظاہر ہے نہیں ساتھ اٹھائی جا سکتی, لیکن آپ کی ڈیسک پہ ہونی چاہیے جس جگہ پہ آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. لیکن اب وی آر بلیسڈ فارچونیٹ کہ ہم جس وقت چاہیں ڈکشنری ہمارے پاس ہوتی ہے. ہسٹری میں کبھی کسی زمانے میں لوگوں کے پاس ہر وقت ڈکشنری کی ایکسیس نہیں ہوتی تھی, جبکہ ہمارے موبائل فونز میں, ہمارے سیل فونز میں ڈکشنری ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. جہاں ہم بے شمار اور اتنی ایپس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو ڈکشنری کیوں نہیں, وچ از ون آف دا موسٹ یوزفل ریسورسز. اور ایک سے زیادہ ڈکشنریز رکھیں. موبائل کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے اندر آپ صرف لازمی نہیں کہ ایک ہی ڈکشنری, کیونکہ بعض اوقات آپ کوئی ورڈ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ ورڈ آپ کو نہیں اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کچھ ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آ رہی, تو دین یو مے گو ٹو اندر ڈکشنری اینڈ فائنڈ اف اٹ از ایکسپلین ڈفرینٹلی ان دیٹ ڈکشنری. لیکن اس کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو لوگ پوچھتے ہیں ڈکشنری کے بارے میں, یہ ایک نو ٹرانسلیشن زون ہے. اس میں آپ ٹرانسلیشن نہیں چلے گی, انگلش ٹو انگلش ڈکشنری. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیڈ ٹرانسلیشن کا بھی مسئلہ ہے. میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ لوگوں نے لسٹ جو ہیں وہ ڈالی ہوتی ہیں, جو ہمارے جو واٹس ایپ کے گروپس ہیں یا فیس بک کے جو پیجز ہیں, ورڈز کے میننگز دیے ہوئے ہیں, and it is bad translation. It does not translate the word. It does not translate the word correctly and truly or in all its meaning. Words بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کا صرف ایک میننگ ہو, اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوتا ہے. سو اچھا, اب جب آپ اس کا لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, میں کیوں کہتا ہوں کہ نو ٹرانسلیشن, لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ورڈ جو ہے اس کو ڈھونڈیں گے ہم اردو میں, تو اردو ورڈ اپنے کو دیکھا ہے اس کے بعد اوقات اردو میننگ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ لوگوں کو نہیں آتے. تو کیا کیا جائے اس کا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ چلے گئے اردو ڈکشنری میں تو دس مینس کہ اب آپ نے وہ لفظ سیکھنا نہیں ہے. اٹ ول نیور بیکم اے پارٹ آف یور میموری بیکاز یو ہیو گون ان ٹو اندر لینگویج. سو اب آپ فرسٹ لینگویج سیکنڈ لینگویج جو ہے اس کی چکر میں برین جو ہے وہ پھنسا رہے گا. دیٹ از وائی آپ میں سے بہت سے لوگ شاید اس بات کے ساتھ اگری نہ کریں کہ ڈکشنری ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر تو اتنا کچھ لکھا ہوتا ہے تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. رانگ. آپ ایک ورڈ لیں, آپ جو بھی شخص, میرا کہنا یہ ہے کہ جو بھی شخص اب ڈکشنری تک پہنچے گا اس کی انگلش کم از کم اتنی تو ہے, تھوڑی بہت ووکیبلری تو ہے کہ وہ اس کے اندر جو بے شمار ورڈز دیے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ورڈ آپ کو آتا ہوگا. اور اگر وہ بھی نہیں آتے تو پھر وہ جو ورڈز ان کے میننگ لکھے ہوئے ہیں پھر اس کا میننگ پھر دیکھیں. لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے سمپل انگلش میں. سو اف یو ہیو اے ڈیفیکلٹ ورڈ گو ان ٹو سمپل انگلش, نو ٹرانسلیشن. ڈو ناٹ ڈو انگلش ٹو اردو ڈکشنری. آپ لوگ یوز کرتے رہے ہیں, اس نے کچھ نہیں سکھایا ہمیں. سو وی ہیو ٹو کیپ انگلش ان انگلش. زیادہ سے زیادہ یہ ہے سمپل انگلش ہے یا ایڈجیکٹو ہے, کیا چیز ہے مجھے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے. اس کی وجہ یہ جاننا کیوں ضروری ہے سارا کچھ, ورب اور ناؤن ایڈجیکٹو ایڈورب وغیرہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ ورڈز ہیو ڈفرینٹ یوزز ان اے سینٹینس. سینٹینس میں ہر ورڈ کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے. مثلاً اگر ناؤن ایڈجیکٹو ہے فار ایگزامپل, تو وہ لازمی بات ہے وہ کسی ناؤن کو اپنی ڈیفینیشن کی وجہ سے, ایڈجیکٹو جو کام کرتا ہے وہ کسی ناؤن کے معنی میں, میننگ میں اضافہ کرتا ہے. تو ایڈجیکٹو اکیلا تو نہیں آ سکتا, وہ تو ناؤن کے ساتھ آئے گا تو کسی کے اس کے معنی اضافہ کرے گا نا. اور ایڈورب جیسے ورب کے میننگ کو ایڈ کرتا ہے تو پھر ورب ہوگا تو ایڈورب آئے گا. اس طرح ورڈز کے ڈفرینٹ یوزز ہیں سینٹینس کے اندر, یہ پہچاننے جو ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں سینٹینس ہے ہمارے پاس, آئی باٹ ڈرنکس اینڈ ڈیلی فوڈ ایٹ دی سپر مارکیٹ فرسٹ. آئی پروناؤن ہے, ورب, باٹ ناؤن, ڈرنکس اینڈ کنجنکشن ہے, ڈیلی ایڈجیکٹو ہے, فوڈ ناؤن ہے, ایٹ پریپوزیشن, دی آرٹیکل ہے, سپر مارکیٹ ناؤن ہے, فرسٹ ایڈورب ہے. سو دیکھنے میں یہ سینٹینس, لیکن
آپ دیکھیں کہ اس سینٹنس کا اب جب آپ نے جو ورڈ دیکھا تھا ڈکشنری میں، اگر اس میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ناؤن ہے تو پھر اس کو ناؤن کے طور پہ یوز کرنا ہے سنگولر پلورل میں. اس کو سینٹنس کے آپ نے جو ہے وہ یا سبجیکٹ میں لگا سکتے ہیں یا آبجیکٹ میں لگا سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ ورب کے طور پہ یوز کرنے کی کوشش کی جائے. یہاں پہ ووکیبلری میں ہوتا کیا ہے، جب بھی آپ نیا ورڈ لیتے ہیں اور اس کو سینٹنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غلط استعمال ہو جاتا ہے. غلط کیا، وہ ورب کی جگہ ناؤن لگ گیا ہے، وہ تھا ایڈجیکٹو، آپ نے اس کو ناؤن بنانے کی کوشش کی. سو دیٹ از ون وین دی ایکچوئل پرابلم اکرز. دیٹ از وائی اٹ از ہائیلی امپورٹنٹ کہ سینٹنس کے جو ہے وہ اس ورڈ کے پارٹ آف اسپیچ کو پہچانیں. پارٹس آف اسپیچ گو کہ اس لیکچر کا میرا فوکس جو ہے وہ پارٹس آف اسپیچ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ذکر ہو جائے گا. 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں: ایڈجیکٹیوز، ایڈوربس، کنجنکشن، انٹرجیکشن، ناؤنز، پریپوزیشنز، پروناؤنز اور وربس. اس کے بعد ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اب کس طرح سے یوز ہوتے ہیں سینٹنس کے اندر. پہلے بھی جو آپ نے سینٹنس پیچھے دیکھا ہے اس میں یہی سارے ہیں. لیٹس ٹیک اندر ایگزامپل. سینٹنس ہے: وی یوز انٹرجیکشنز اسپیئرنگلی فار ایموشنل افیکٹ. یس. سو وی پروناؤن ہے. اب یہ دیکھیں پارٹس آف اسپیچ پیچھے ہم 8 دیکھ کے آئے ہیں: پروناؤن، ورب، ناؤن، ایڈورب، پریپوزیشن، ایڈجیکٹو، ناؤن، انٹرجیکشن. سو دس مینس دیٹ جب آپ نے یوز کرنا ہے ورڈ تو جب تک آپ کو اس کے پارٹ آف اسپیچ کا نہیں معلوم آپ اس کو سینٹنس میں پراپرلی یوز نہیں کر سکتے. یہ پارٹس آف اسپیچ کی تھوڑی ڈیٹیل ہے، آپ اس کو سلائڈ کو روک کے ڈیٹیل سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. سینٹنس درمیان میں دیا ہوا ہے: ہیلو our teacher always smiles and greets us happily before we walk into the bright classroom. ہم عام طور پہ اس طرح سے کلر کوڈڈ جو ہے وہ گرامر ٹیچنگ کرتے ہیں. ہیلو بلیک ہے تو بلیک کیا ہے، اس کو آپس میں ریلیٹ کر کے دیکھیں. بلیک انٹرجیکشن ہے. انٹرجیکشن کیا کرتی ہے؟ ایکسپریسز اے اسٹرانگ فیلنگ اور ایموشن. ہیلو. آور جو ہے وہ کیا کلر ہے؟ پرپل. پروناؤن ہے. اوکے. ٹیچر آکر اور لائٹ براؤن. ٹیچر ناؤن ہے. سو اب آپ کلر کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے. آلویز بلو ہے تو بلو کیا ہے؟ ایڈورب. اسمائلز پنک. پنک کیا ہے؟ ورب. اینڈ گرین کنجنکشن ہے. گریٹس ورب. اس پروناؤن. ہیپیلی ایڈورب. ہیپیلی بلو ایڈورب. بیفور اس میں ریڈ ہے. بیفور پریپوزیشن. وی پروناؤن. سو اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پورا سینٹنس جو ہے وہ ایکچولی پارٹس آف اسپیچ میں بکھرا ہوتا ہے. پارٹس آف اسپیچ کے مطابق اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. سو اب اگر آپ کو ورڈ ملا ہے کوئی ہیپیلی فار ایگزامپل، تو ہیپیلی جب تک اپنے وہ کسی ورب کے ساتھ نہیں لگے گا اس کا کوئی میننگ جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا. سو یہ کافی میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا ہے کہ ورڈز جو ہیں ان کو پارٹس آف اسپیچ کے حوالے سے آئیڈینٹیفائی کرنا کیوں ضروری ہے. موونگ فارورڈ، پارٹس آف اسپیچ کرتے کیا ہیں؟ یہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن میں نے بریفلی لکھی ہوئی ہے. آلدو یہ ڈیٹیل میں پارٹس آف اسپیچ یہاں پہ ہم اسٹڈی نہیں کر رہے. ورب کا فنکشن کیا ہے؟ وہ ایک ایکشن کے بارے میں ٹیلز اباؤٹ دی ایکشن جو بھی سینٹنس میں ہے. A noun tells about person, place, objects, events, etc. Noun نے کا فنکشن یہ بتانا ہوتا ہے. Adjective gives more information about a noun. Adjective ہمیشہ ہمیں more information دے گا پرسن کے بارے میں، پلیس کے بارے میں، objects, events وغیرہ کے بارے میں. And adverb adds meaning to a verb. جس طرح adjective noun کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے اسی طرح سے adverb adds meaning to a verb. جو ایڈجیکٹو ناؤن کے لیے کرتا ہے وہ ایڈورب ورب کے لیے کرتا ہے. پروناؤن از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن. ہم بار بار ناؤن یوز نہیں کرتے، اس کی جگہ پروناؤن. آئی، یو، وی، ہی، شی، اٹ، دے اور کوشچن میں ہو. سو یہ ورڈز ہیں جو کہ ناؤن کی جگہ یوز ہوتے ہیں. اور پریپوزیشن کیا کرتی ہے؟ پریپوزیشن کنیکٹس ناؤنز اینڈ وربس اور ناؤنز اینڈ ناؤنز. اس کی اور بھی پریپوزیشن کی اس طرح سے. سو یہ پارٹس، اس کے بعد انٹرجیکشن ہے، کنجنکشن ہے. سو یہ الگ سے پارٹس آف اسپیچ جو ہیں ان کی ڈیٹیلس. بٹ وین یو ٹیک اپ اے ورب، وین یو ٹیک اپ اے ورڈ یو مسٹ نو ایگزیکٹلی کہ یہ ہے کیا پارٹس آف اسپیچ کے حوالے سے.
جو چیز میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے ورڈ فیملی، میں اس کو کہتا ہوں. جب بھی آپ نے کوئی بھی ورڈ لیا ہے اس کی فیملی پوری جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. اس کے فیملی سے مراد یہ ہے کہ اس کے دائیں بائیں اور ورڈز بھی ہوں گے، اوپر نیچے اس کے اور بھی ورڈز ہوں گے. جس طرح کوئی بھی شخص جیسے اکیلا نہیں ہوتا، اس کے آس پاس فیملی ممبرز، ریلیشن شپس، یہ وہ سارا کچھ. دیٹ از وائی ہم اس کو کہتے ہیں ورڈ فیملی. سمپل ورڈ فیملی، ایڈوانس لنگوسٹکس میں تو اس کے اور میننگس آ جائیں گے، لیکن یہاں پہ آپ کے لیے تھوڑا ورڈ گروپ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ میں نے جو ورڈ لیا ہے یہ ناؤن ہے تو پھر اس کا ورب کیا ہے، اس کا ایڈجیکٹو کیا ہے، اس کا ایڈورب کیا ہے. ایک یہ میں نے بنایا فار ایگزامپل، میں نے ناؤن لیا تھا جوائے، خوشی، اور جوائے سے دیکھا کہ ورب جو ہے وہ انجوائے بنتا ہے. اس کے ایڈجیکٹوز ہیں جوائے فل فار ایگزامپل، اور جوائس، اور ایڈوربز جوائے فلی، جوائسلی. دیکھیں ایک ہی ورڈ ہے بیسکلی جس کے آس پاس جوائے کے ساتھ ہم نے پریفکس لگایا این اور اس کا ورب بن گیا. اس کے بعد ہم نے سفکس لگائے فل تو جوائے فل، او یو ایس سفکس لگا تو ایڈورب جانتے ہیں کہ ایل وائی زیادہ تر الفاظ ہوتے ہیں ایڈورب میں. جوائے فل کے ساتھ ایل وائی ایک اور سفکس لگا تو جوائے فلی بن گیا. جوائس کے ساتھ سفکس ایل وائی لگا تو جوائسلی بن. سو اس طرح ایک جوائے ورڈ سے آپ نے بیسکلی 6 ورڈ سیکھ لیے. آئیڈیلی آپ کو اب جوائے اگر آپ نے ورڈ لیا ہے تو جوائے کے ساتھ سینٹنس بنائیں، اور ساری ورڈز کے ساتھ جو ہے سیپریٹ سینٹنسز بنائیں تو یہ ورڈ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ذہن میں پکا ہو جائے گا. اٹ ول آلویز اسٹے ان یور میموری اف یو آر ایبل ٹو. اور اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ڈیلی آپ منیمم 4 to 5 ورڈز اونلی، زیادہ نہیں. اس سے زیادہ جو ہے وہ پھر بہت زیادہ کلٹر ہو جاتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ رش ہو جائے گا. اور ہیومن برین جو ہے وہ اتنی زیادہ ووکیبلری ان ون ڈے اٹ کین ناٹ ایبزارب، اٹ کین ناٹ اسیمولیٹ انٹو اٹس کمپریہنشن. سو دیٹس وائی ٹیک دا ورڈس، ٹرائی ٹو میک. اب دیکھیں ان جوائے فل اور جوائس کے اندر کچھ ڈفرینس ہے. ڈکشنری میں دیکھیں، جوائے اگر خوشی ہے تو جوائے فل بھی خوش ہے اور جوائس بھی خوش ہے، لیکن دیر مسٹ بی سم ڈفرینس بٹوین ٹو میننگس جس کی وجہ سے یہ 2 ورڈس ہیں، اور اسی طرح سے ایڈوربس بھی. So this is what I mean by, and this is one of the most important exercises in learning vocabulary in English language. Word family. اپنے پاس رکھیں، ہمیشہ کاغذ رکھیں، پیپر کے اوپر ٹیبل ڈرا کر کے رکھیں. جب بھی آپ نے ورڈ پکڑا ہے ایڈجیکٹو کے اندر فل کریں، اوکے یہ ایڈجیکٹو ہے تو اس کا ناؤن کیا ہے، اس کا ورب کیا ہے، اس کا ایڈورب کیا ہے. اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ دیٹ یو ول فائنڈ مینی ورڈز کنیکٹڈ. ہیپینیس فار ایگزامپل، ہیپینیس سب کیا ہے، ناؤن. اوکے اس کا ہیپی، اس کا ایڈجیکٹو ہے، اوکے ایڈورب ہیپیلی. تو ہیپینیس کا ورب کیا ہے، ہیپینیسڈ، تو کوئی ورب نہیں، وچ مینس کہ اس کا ورب نہیں ہے، ناؤن ایڈجیکٹو ایڈورب جو ہے اس کے موجود ہیں. ٹیک اینی ورڈ اور اس کو فل کریں ورب کے اندر. رائٹ فار ایگزامپل، رائٹ روٹ ریٹن ورب ہے، اس کا ناؤن کیا ہے، رائٹنگ سے ہم اس کا جو ہے وہ ناؤن بناتے ہیں. ایڈجیکٹو، چونکہ رائٹ کا میننگ ایسا ہے کہ اس کا ایڈجیکٹو ایڈورب جو ہے وہ بن نہیں سکتا. اگر آپ میننگ اس کا دیکھیں کیا ہوگا، لکھتا ہوا ایڈجیکٹو. سو وہ اس کی وہ سینس نہیں بنے گی. سو صرف ورب اور ناؤن آپ کے جو ہے وہ. رائٹر فار ایگزامپل، رائٹ تو ناؤن اس کا رائٹر جو ہے وہ مل گیا آپ کو. اس طرح سے ایک سے زیادہ ناؤنز ہو سکتے ہیں، ایڈجیکٹو زیادہ ہو سکتے ہیں، ایڈورب زیادہ ہو سکتے ہیں. اور اس کے اوپر آئی ایم اسپینڈنگ اے لاٹ آف ٹائم آن دس سلائڈ بیکاز دس از دی crux, this is the main thing in this lecture. So this is what you're supposed to make. پیپر کے اوپر word family, verb, noun, adjective, adverbs نکالا کریں. جو بھی word آپ کو ملا ہے اس کو آپ نے یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈھونڈنی ہے. You have to search. Be fortunate کہ ہم جس وقت چاہیں ڈکشنری ہمارے پاس ہوتی ہے. ہسٹری میں کبھی کسی زمانے میں لوگوں کے پاس ہر وقت ڈکشنری کی ایکسیس نہیں ہوتی تھی، جبکہ ہمارے موبائل فونز میں، ہمارے سیل فونز میں ڈکشنری ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. جہاں ہم بے شمار اور اتنی ایپس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو ڈکشنری کیوں نہیں، وچ از ون آف دا موسٹ یوزفل ریسورسز. اور ایک سے زیادہ ڈکشنریز رکھیں. موبائل کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے اندر آپ صرف لازمی نہیں کہ ایک ہی ڈکشنری، کیونکہ بعض اوقات آپ کوئی ورڈ ڈھونڈ رہے ہیں
تو وہ ورڈ آپ کو نہیں اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کچھ ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آ رہی، تو دین یو مے گو ٹو اندر ڈکشنری اینڈ فائنڈ اف اٹ از ایکسپلین ڈفرنٹلی ان دیٹ ڈکشنری. لیکن اس کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو لوگ پوچھتے ہیں ڈکشنری کے بارے میں، یہ ایک نو ٹرانسلیشن زون ہے. کر لیا ہے میں نے. ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. Although politics has no space for humor, yet sometimes, ایس یہاں پہ مسنگ ہے, sometimes, albeit more frequently near elections, hilarious political posts are also seen in the social media. Although politics has no space for humor, yet sometimes, albeit more frequently near elections, hilarious political posts are also seen in the social media. اب اگر آپ ورڈز کو دیکھیں, although politics has no space for humor, yet sometimes, albeit ایک نیا ورڈ آیا ہے آپ کے لیے, more frequently عام, near elections, عام ورڈز ہیں سارے, hilarious فرض کیا ایک نیا ورڈ ہے یہاں پہ, political posts are also seen in the social media. باقی ورڈز میں کوئی بھی اتنی مشکل ورڈ نہیں ہے. سو لیٹس سپوز دیٹ وی ٹیک دیز ٹو ورڈز, albeit اور hilarious میرے سامنے آئے ہیں اس سینٹنس کے اندر. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرسٹ آف آل ہم نے ورڈ hilarious انڈر لائن تو کر لیا تھا. اب ہمیں اس کو وی ہیو ٹو لک اپ. ڈکشنری میں جائیں گے, اس ورڈ کو ہم ڈھونڈیں گے, اور جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں پتہ چلا hilarious بولنا کیسے ہے, اس کی پروننسیشن کیا ہے. اس سے سب سے پہلی بات بتائی کہ یہ ایڈجیکٹو ہے. ہمیشہ ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ یہ ہے کیا, یہ پارٹس آف اسپیچ کے. میننگ اتنا امپورٹنٹ تو یقیناً ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میننگ کے برابر امپورٹنس ہے کہ یہ پارٹس آف اسپیچ کے حوالے سے کیا ہے. سو ڈکشنری آلویز ٹیلز یو دیٹ. اس کا میننگ اس نے دیا ہے ایکسٹریملی امیوزنگ. بھائی نہیں سمجھ آئی امیوزنگ کیا ہوتا ہے, ہر ہلیریس ناول نہیں سمجھ آئی مجھے, آگے پڑھتے جائیں. سینونیمز, ویری فنی, او دیٹس ایزی. یو سی, میں نے کہا تھا کہ اردو میں نہیں جانا, ہم اس کو انگلش میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایکسٹریملی امیوزنگ نہیں سمجھ آئی, ہسٹیریکلی فنی نہیں, ہسٹیریکل, سائڈ سپلٹنگ, رب ٹکلنگ, ٹو فنی فار ورڈز نہیں سمجھ آ رہی. تو بہرحال مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ہلیریس ایک ہے بیچ میں سے ایسا یوزیج جو آئی انڈرسٹینڈ. ہلیریس, ویری فنی. ہلیریس ایڈجیکٹو. سو آپ نے دو چیزیں یہاں سے لینی ہیں. ون از کہ یہ پارٹس آف اسپیچ کے حوالے سے کیا ہے, دوسرا یہ کہ اس کا میننگ کیا ہے. ان کو لے کے سائڈ پہ اپنے پیپر میں ورڈ فیملی کے اندر اس کو فل کریں. ہلیریس. اب جب ہلیریس آپ نے فل کر لیا تو اب اس کے ساتھ لیٹس یوز دا ورڈ, اس کے ساتھ سینٹنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ورڈ فیملی میں آپ نے اس کو فل کیا تھا ایڈجیکٹو میں. مائی فرینڈ ٹولڈ می اے ہلیریس انسیڈنٹ. اب ہم نے ہلیریس دیکھ لیا تھا, ویری فنی. مائی فرینڈ ٹولڈ می اے ویری فنی انسیڈنٹ. یو سی, میننگ اس کا بن گیا ہے. ایڈجیکٹو سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس نے ناؤن کے ساتھ لگنا ہے. سو اگر یہ ہم کہتے ہیں مائی فرینڈ ہلیریس می اے ٹولڈ انسیڈنٹ, تو ظاہر ہے کوئی میننگ نہیں بنتا اس کا. another one, the comedian gave a hilarious performance. hilarious ہمیں پتہ ہے, ویری فنی, تو کامیڈین جو ہے gave a hilarious performance ناؤن ہے, تو hilarious اس کے ساتھ ایڈجیکٹو بن کے تو اس نے اپنا میننگ جو ہے وہ ادا کیا ہے. اس پیسج میں ہمیں دو ورڈز ہم نے لیے تھے. another one was albeit. albeit ایک بالکل ڈفرینٹ ورڈ, نیا. کیا اس کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا اس کے اندر, ڈکشنری کے اندر. and then we go into the dictionary, we find albeit is a conjunction. okay, and it has only one meaning, though. he was making progress albeit rather slowly. though اگرچہ. اردو میننگ نہ بھی ہو تو دو کا میننگ جو ہے وہ آتا ہوتا ہے, although, though. کنجنکشن ہے. سو دو چیزیں ہم اس میں سے لے کے جاتے ہیں. ون از دیٹ اٹ از کنجنکشن اینڈ سیکنڈلی اٹ از دو. اب جو ورڈ فیملی جو ہم نے بنائی تھی اس کے اندر تو میں نے صرف ورب, ایڈجیکٹو, ایڈورب, لیکن ایکچولی 8 پارٹس آف اسپیچ کا آپ کو پورا ٹیبل جو ہے وہ بنانا چاہیے. اور آل دو جب آپ کنجنکشن میں دو یا البیٹ کنجنکشن میں لکھیں گے تو پھر اس کا ایڈجیکٹو ورڈ وغیرہ نہیں, پریپوزیشن کے ناؤنس وغیرہ نہیں بن سکتے. جو ہے کیا کہتے اس کو آپ, کنجنکشن کے, انٹرجیکشن کے, یہ اس طرح کے ہیں آپ کے پاس ورڈز جن کی پھر وہ فیملی باقی پوری کی پوری جو ہے وہ نہیں بنے گی. لیٹس یوز دا ورڈ ان آور اون سینٹینس. He will definitely come, albeit a bit late.
اب ہم دو اگر یوز کرتے ہی ول ڈیفینیٹلی کم دو اے بٹ لیٹ، میننگ آپ کے سامنے ہے اس کا. دا ڈیزرٹ واز گڈ albeit too sweet. دا ڈیزرٹ واز گڈ دو ٹو سویٹ، تھا تو ٹھیک ہے اچھا لیکن میٹھا بہت زیادہ تھا. سو آپ دیکھیں گے کہ البیٹ کی جگہ آپ دو بھی لگا سکتے تھے، البیٹ دونوں سینٹینسز میں البیٹ کی جگہ دو بھی لگایا جا سکتا تھا. سو یہ میرے کمپلیٹ ہوا ساری ڈسکشن جو ہے کہ آپ نے ڈکشنری سے فرسٹ آف آل ورڈز حاصل کہاں سے کرنے ہیں، ریڈنگ سے، اور ریڈنگ سے ورڈ آپ نے انڈر لائن کیا تو لک اٹ اپ ان دا ڈکشنری، اور ڈکشنری میں جب آپ نے ورڈ جو ہے اس کو دیکھنے کے بعد اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ پارٹس آف اسپیچ کے حوالے سے کیا ہے، پارٹس آف اسپیچ کے ٹیبل میں اس کو، ورڈ فیملی کے ٹیبل میں اس کو فل کریں، سوچیں اس ورڈ کے ناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو آس پاس کیا کچھ ہے، اور پھر اس ورڈ کو اپنی سینٹنس میں یوز کریں. آئی ہوپ this will be useful for you, highly useful strategy for increasing your vocabulary, and thanks for watching this. لائک کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو. اکثر لوگ صرف ویڈیو کو دیکھ کے بس وہ چلے جاتے ہیں، گو کہ بعد میں کہتے ہیں جی ہم نے سیکھا تو بھائی اس کو لائک کیوں نہیں کیا. تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے اس کے بارے میں تو یو کین واٹس ایپ می، you can send WhatsApp query to this number, and my email also. If you want to talk to me, you send some message, englishsolutions.pk@gmail.com. Thank you very much. Until the next lecture.